नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, ये तय है, मौत आनी है, ये तय है। लेकिन ए मलकुल मौत, तुम मौत के फरिश्ते हो ना, रब्बुल आलमीन बुला रहा है मौत के फरिश्ते को, और बुलाने के बाद कहता है खड़े रहो, और उसके बाद कहता है जिब्राइल आओ। फरिश्तों के सरदार जिब्राइल, और मौत का फरिश्ता कौन है? बोलिए, इज़राइल अलैहिस्सलाम। अरे उनसे दोस्ती करो वरना हो गया कल के बजाय आज ही आ जाएगी। हाँ, भूलो ना को, इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हैं। अल्लाह आपको ईमान और सलामती के साथ सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तवज्जो देना, मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम से आला जिब्राइल अलैहिस्सलाम सैयदुल मलाइका है, ये फरिश्तों के सरदार है। ये नोट कीजिएगा, इख्तिलाफात को खत्म करके जा रहा हूं। फोन करना तो मोहब्बत का फोन करना, झगड़े का फोन न करना। तवज्जो कीजिएगा कि मौत के फरिश्ते मलकुल मौत जिनको कहा जाता है इज़राइल अलैहिस्सलाम, और इनके आका, इनके सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक मौत के फरिश्ते को बुला करके कह रहा है रुको, ए जिब्राइल इधर आओ, ए जिब्राइल इधर आओ, ये मलकुल मौत है, इनके साथ तुम जाओ, इनके साथ तुम जाओ। कहां या अल्लाह? तो मैं अपने महबूब के पास भेजना चाहता, मैं अपने महबूब की रूह को बुलाना चाहता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सोचने पर अपने शान नूरानियत के साथ सोचने लगे कि मलकुल मौत है, ये काम तो मलकुल मौत का है, लेकिन नहीं, फरिश्ता उसे कहते हैं कि रब का जो आर्डर हो उसको फॉलो किया जाए। या फलूना मा युमरून, सूरह अंबिया की आयत करीमा, वो वही करेंगे, वही करते हैं जिसका उसे आर्डर होगा। खुदा ने तो कह दिया तो कह दिया। मलकुल मौत के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जैसे ही जा रहे थे, जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल, ऐसा हो कि मलकुल मौत को अंदर नहीं भेजना, उनको दरवाजे पर खड़ा रखना। हमारी मौत का भी जरा इंट्रोडक्शन करा दूं। आप कितने ब्रिज के अंदर भी आप अपना घर बना लिए, अंडरग्राउंड हो गए, तो फरिश्ते को कोई तकलीफ नहीं होती, फरिश्ते को कोई तकलीफ नहीं होती। कैसा भी आप घर बना ले, कुरान कहता है नमा तकुलु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे, मौत का वक्त आएगा, ब्रिज के अंदर भी रहोगे, सख्त से सख्त ब्रिज बना करके भी अंदर रहोगे तो मौत उसी में घुस जाएगी। अरे बाप रे! तो अल्लाह पाक कह रहा है जिब्राइल, तुम फरिश्ते, जो मौत के फरिश्ते हैं, उनको कहां रखना? दरवाजे पर रखना। और तुम जाकर मुस्तफा से, अरबी का जुमला सुनिए, यस्ताज़िनुन नबिय्या, तुम मेरे महबूब से इजाजत लेना। आपके पास कभी भी फरिश्ते आकर बोले हैं इजाजत है मारने की, बोलो इजाजत है, पूरा बायोडाटा दिया सो है। बाप रहता बेटा को उठा लिया जाता, बेटा रहता बाप को उठा लिया जाता, मां की ममता बिलखती रहती, बेटे का एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन मौत को भी अगर अच्छी बनानी हो तो ये बात क्या, बुखारी वगैरह से सुन लो प्यारे, मजा आ जाएगा आपको। और एक नबी के लिए एक हो जाए। तवज्जो से सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना, और जिब्राइल तुम इजाजत लेना। सैयदुल मलाइका, पावरफुल जिब्राइल। जिब्राइल जब गए तो अल्लाह के रसूल कहते, जिब्राइल तू बेवक्त। हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा है जो दरवाजे पर है, अगर आपकी इजाजत है तो मैं उसे इजाजत दूं आपकी बारगाह में आने की। अब तुम खुदा की कसम, मुझे तो लग रहा है अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब इस स्टेटस नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। सही है? मौत भी मखलूक है, जिब्राइल भी मखलूक है, मलकुल मौत भी मखलूक है। अरे अच्छों में अच्छा हमारा नबी जिब्राइल, तुम खालिक नहीं हो, मलकुल मौत तुम खालिक नहीं हो, और मौत तुम भी खालिक नहीं हो, मखलूक हो। और मैंने सारी मखलूक का आका मोहम्मद को बनाया। जिब्राइल जब जुमला कहे या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत है तो बुलाऊं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह ने जब कहा है तो इजाजत है। ये नहीं कहा, नोट कीजिएगा, मैं भी तो तुम्हारे सर का, मैं भी तो एक इंसान हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे सबको खींचना खींच लेना कहते। नहीं, देखिए स्टेटस देखिए, जहां बताना है बता, जहां पेट पे पत्थर बांधना है बांधा।
جہاں چوٹ کھانی ہے کھایا، لیکن عظمت سمجھو، اور کبھی ملک الموت کو افیکٹر مت سمجھنا. ملک الموت مصطفیٰ کی بارگاہ سے افیکٹڈ ہے، وہ افیکٹر نہیں ہے، وہ افیکٹڈ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ مصطفیٰ کی اجازت ہو گئی ہے اب جا سکتے ہیں، تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو سب کو ہلا ڈالتے ہیں، اب آپ کے حساب سے بول رہا ہوں، سب کو ہلا ڈالتے ہیں، آج وہ ہل رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے چہرہ اٹھایا، کہا اسرائیل ٹینشن میں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تم تو سب کو ٹینشن دینے کے لیے ہو، یہ ٹینشن میں نظر کیوں آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بات تو یہی ہے، میں جہاں جہاں جب جس کے پاس جاتا ہوں پورا بایو ڈاٹا ہے، جانا کھینچنا چلے آنا، جانا کھینچنا چلے آنا. لیکن آپ کی بارگاہ میں جب آیا ہوں تو مجھے اتنا خوف نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کو پہلے بھیجا جو میرے آقا ہے، سید الملائکہ ہے، اور ان کو اجازت کے لیے بھیجا. یا رسول اللہ بس یہی خوف ہے. کہا جو کام کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ کرو. اب ذرا سننا محبت سے، خدا کی قسم میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ جملہ کہا ہے اے اللہ میرے نبی کو بخش دے؟ بولیے بولیے بولیے، سب لوگ کبھی کہے ہیں؟ نہیں کہے. لیکن آپ پیدا نہیں ہوئے 1400 برس پہلے پہاڑ کی غار میں کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہی احسان کا بدلہ ہے یار، کم سے کم اس دعا کا تو احسان مانو. اے اللہ میری فاطمہ کو بخش دے نہیں کہا، اے اللہ میری امت کو بخش دے. تم امت ہو یا نہیں؟ اور جب امت ہو تو مصطفیٰ نے تیرے لیے دعا کی ہے اور بخشش کے لیے دعا کی. پرسنل فائدے کے لیے بھی تو ایک ہو جاؤ نبی کے نام پر، تیری بخشش کا سامان. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ تجھے جو حکم ہوا ہے کرو، لیکن سڈنلی پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو ایک شرط ہے میری. اب وہ شرط یہ ہے کہ روح جب نکالنا تو پھر ڈالنا، روح جب نکالنا تو پھر ڈالنا. کہا سرکار آپ کی کتنی بھی شرط ہے، ماننا ہی میرا دھرم ہے. رب نے بس یہی کہا ہے میرا حبیب جو کہے ماننا. تو ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی گئی، روح نکالی گئی. روح نکالنے کے بعد حکم رسول اور اطاعت رسالت میں جبریل حضرت ملک الموت نے پھر روح کو ڈالا. آقا علیہ السلام کی جب روح نکالی گئی تو نکالنے کے بعد جب پھر ڈالی گئی، نوٹ کیجیے گا، محبت سے سنیے گا، ایک ہو جائیے گا، ڈسکس مت کیجیے گا. ڈسکس کرو اپنی بیویوں کے حوالے سے، ان کی بیوی اچھی ہے، ہماری بیوی خوبصورت ہے، ہماری ماں اچھی ہے، ان کے جس کے بارے میں کرو کچھ اثر نہیں پڑے گا. لیکن نبی کی جب بات آئے ایک ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جہاں سب نبی کے نام پر کھڑے ہیں ایک ہو جاؤ، نبی کے نام پر بیٹھے ہیں ایک ہو جاؤ. نبی کے نام پر ڈسکس نہیں، نبی کے نام پر بلیو کرو، تصدیق کرو. مصطفیٰ جان رحمت کی جب روح ڈالی گئی تو آقا علیہ السلام اب کانپ رہے ہیں. تو حضرت ملک الموت کہنے لگے یا رسول اللہ معاف کیجئے، کوئی تکلیف تو نہیں دے دیا؟ کوئی تکلیف تو نہیں دے دیا؟ سرکار یہی کا معاملہ، یہی رفع دفع کیجئے، اللہ تعالیٰ تک مت پہنچائیے گا. اس طرح سے اپنی شان نورانیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں نہیں تکلیف کچھ نہیں ہے، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتاؤ کیا میری گنہگار امتی کی بھی روح ایسے ہی نکالتے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اب عرب میں، اب یہاں پر بھی حیدرآباد میں ببول جانتے ہیں، ببول عرب میں سمورا اس کو بولتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ایک دم پتلا دوپٹہ ببول کے درخت پر ڈال دیں اور پھر اس کو کھینچے، کیسے آئے گا آپ سمجھ رہے؟ کبھی صحیح سلامت اس سے بھی ڈینجر روح کھینچتا ہوں. تو آقا رو پڑے، نوٹ کرنا، آقا رو پڑے، کہے ایسا؟ اب ایک شرط مانو گے؟ میں نے روح اس لیے نہیں ڈلوایا کہ میں کچھ مطلب یہ کہ جینا چاہتا ہوں، ابھی کھایا پیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی بہت سارے کھانے کھانے، ایسا نہیں ہے. میرے روح ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اب پھر نکالو روح.
لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اب جب روح نکالوگے تو اب جتنی تکلیف روح نکالنے کے لیے تم میری امتیوں میں صرف کرو گے، خرچ کرو گے، یہ میرا حکم ہے کہ تم ان تمام تکلیف کو اب روح نکالنے میں، میری روح نکالنے میں ڈال دو۔ میری امت کی روح کو تکلیف مت دینا، ساری تکلیف کو ڈال دو۔ آواز آئی، اے ملک اللہ، یہ رسول رحمت ہے، آواز آئی، خبردار ایسا مت کہنا، میں نے جو کہہ دیا اور کہہ دو میرے حبیب امت کے غم میں رو مت۔ اب آپ کے اس جملے میں آپ کی گنہگار امت کو باغی نہیں ہونا، گستاخ نہیں ہونا، بے ادب نہیں ہونا۔ آپ کی گنہگار امت ہوگی تو آپ کے گنہگار امت کے اب روح جب نکالی جائے گی تو اب تکلیف نہیں ہوگی، اب تو گلابوں کے کشت جیسا نکالا جائے گا، اب تو محبت سے نکالا جائے گا، اب تکلیف نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی جب روح نکالی گئی، فرشتوں کی جھرمٹ پہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہے، نوٹ کرنا، لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام ادب و احترام کے ساتھ جھرمٹ پہ ہے، آقا علیہ السلام کی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا میں حاضر ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس روح کو پوچھو یہ جہاں رہنا چاہتی ہے وہاں رکھ دو، جس جنت میں رہنا چاہتی ہے رکھ دو۔ توجہ سے سن لے، سارے فرشتے بشمول حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ فرشتے سارے اس میں رہو گی، اس میں رہو گی، اس میں رہو گی، اس میں رہو گی، سب نے کہا۔ روح نے ہر جگہ ٹھکرا دیا، ساری جنت کو، سب کو ٹھکرا دیا۔ دوڑتے ہوئے روح محمدی پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر، نوٹ کرنا، یا اللہ، روح کہیں نہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو آواز آتی ہے، اے فرشتے روح سے پوچھ کہ یہ کہاں رہنا چاہتی ہے، روح سے پوچھ کے کہاں رہنا چاہتی ہے۔ آواز آئی، تم مجھے جہاں سے لائے ہو وہی لے کر کے چلو۔ 63 سال کن سنویدھان کی بات کر رہے ہو؟ نبی کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے والا دیکھ لو کیا کیا کر رہی ہے حکومت۔ لیکن اگر نبی کے ساتھ رہو گے تو کل جب قرآن کو نبی کے صدقے میں اللہ نے بچایا، توریت کا وعدہ نہیں لیا، انجیل کا وعدہ نہیں لیا، زبور کا وعدہ نہیں لیا، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کا وعدہ لیا کہ میں بچاؤں گا، میں حفاظت سے رکھوں گا، اس لیے کہ یہ صاحب قرآن رسول رحمت للعالمین پر نازل کیا ہے۔ قرآن مصطفیٰ جان رحمت کی روح نے جب آواز دیا کہ مجھے جہاں سے لائے ہو، بتائیے مصطفیٰ کی روح کو کہاں سے لایا تھا؟ حجرہ عائشہ سے لایا تھا۔ اب وقت کے امام نے کہا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، کیونکہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو موت ہوتی ہے، اور روح جب چلی جاتی ہے تو زندگی ہوتی ہے۔ اب تو مان لو کہ مصطفیٰ تمہاری آنکھ سے چھپے ہیں، وہ روح جنت میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ جب تک تمہیں بخشوانا نہ دے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میرے حبیب نے کہا تھا، اے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک گناہگار امتی بھی اگر جہنم میں ہوگی تو میں جنت میں داخل نہ کر دوں۔ تو میرا حبیب جنت کو ترجیح تیری بنیاد پر نہیں دے رہا ہے، آج بھی اپنے روزے میں جسم و روح کے ساتھ تیرا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حدیث پاک کی 2-3 حدیثیں سن لو، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تو عرضو علیہ اعمالکم کل یوم الخمیس، تمہارے اعمال اے میری امتیوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے پاس ہر جمعرات کو صبح و شام کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ حَسَنًا، اگر تو اچھا عمل کرتا ہے تو حمدت اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ میری امت نے اچھا عمل کیا ہے۔ اور اگر تو اچھا عمل نہیں کرتا تو سن، تو غافل ہو کیوں نہ نبی سے، تو بھول سکتا ہے نبی کو، لیکن میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، میں بھولوں گا تمہیں نہیں۔ اگر تو غلط کام کرے گا، اگر تو گناہ کا کام کرے گا تو میں رب سے کہوں گا مولا میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا۔ تو آج بھی خبر انور سے آپ کے لیے وہی سامان مہیا کر رہے
رہے ہیں. ایک سیکنڈ بھی تم مصطفیٰ کے بغیر نہیں جی سکتے. تمہارا ہر عمل مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے پیش ہوتا ہے. اور یہاں اگر انٹری صحیح ہو گئی اور کیا ہوا؟ رب العالمین کی بارگاہ سے تجھے پروانے جنت ملے گا. یہ قرآن کا حکم تھا، یہ حدیث پاک کا حکم تھا. یہ پیغام کے ساتھ ملان بنا. کہیں پر بھی اگر اختلاف ہو بھی تو ساس بہو کے اختلاف کی طرف بھول جاؤ، بھائی بھائی کے اختلاف کی طرف بھول جاؤ، یہ آپسی اختلافات کو بھول جاؤ. ایک نبی کے لیے ایک ہو جاؤ، نبی کی محبت کے لیے ایک ہو جاؤ. نبی کے صدقے میں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان دیا، رحمان ملا، قرآن ملا، عصمت ملی. میں پوچھتا ہوں، ابھی معراج میں نبی جا رہے ہیں، معراج میں نبی جا رہے ہیں. امت کیا کہتی ہے؟ معراج النبی کا تحفہ نماز ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں، معراج میں نبی جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، بیت المقدس میں کھڑے ہیں، سارے انبیاء کرام کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو نماز تو مصطفیٰ جانے سے پہلے ہی پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. اب معراج میں جو تحفہ ملا وہ نبی کو ملا یا امتی کو ملا ہے؟ تو اے اللہ، نماز تیری عبادت ہے، تو ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں دے دیا؟ جواب ملا، عمل تم کرو، نبی کے کرم سے کرو، نبی کے رحم سے کرو. ہم تمہارا عمل واسطہ نبوت سے چاہتے ہیں، وسیلہ مصطفیٰ سے چاہتے ہیں. نماز تو میرا حبیب پہلے بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز اللہ کے لیے پہلے ہی سے پڑھ رہا ہے، اور یہ نماز نبی کے صدقے میں تمہیں مل رہا ہے. یہ نماز، یہ صلاۃ تمہیں نبی کے کرم سے مل رہا ہے. قرآن کا نزول نبی کے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہونے لگا؟ لیکن قلب اطہر پر نازل ہوا. اللہ نے رسول نے، اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے آپ کو دے دیا ہے. تو پیارے، ایک نبی کے کرم سے تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے، بلکہ جو کچھ نہیں سب کچھ ملا ہے. آخری جملہ کہہ کر بند کر دوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومن ہو تو اس آیت کو زندگی بھر تک یاد رکھنا. آیت نمبر 164 ہے سورہ آل عمران میں کہ اے ایمان والو، تم پر رب کا بڑا احسان ہے. انسان پر نہیں کہا اللہ نے، اے ایمان والو. اور الحمدللہ کوئی بھی طبقہ، نوٹ کیجئے، کوئی بھی طبقہ اپنے طبقہ پر فخر بعد میں کرتا ہے، ایمان کا اسٹیٹس پہلے ہے ان کے سامنے. صحیح ہے؟ اور اللہ کا فرمایا ایمان والوں پر رب کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ نماز دیا نہیں، نبی ان کو عطا فرمایا. اس بعث فیہم رسولا، تو اللہ کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت محمد عربی کی ذات ہے. تو ایمان والے، خدا کے احسان کا شکر ادا تم جتنے اعمال کی بنیاد پر کرتے ہو ان سے کہیں زیادہ محمد عربی کی بنیاد پر کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے. نہ تم قبر میں پہچان پاؤ گے رب کو، نہ حشر میں پہچان پاؤ گے رب کو، نہ برزخ میں پہچان پاؤ گے رب کو، نہ دنیا میں پہچان پاؤ گے رب کو. رسول نے کہا بے دیکھے رب کو مانو، آپ نے مان لیا. سورس آف توحید مصطفیٰ جان رحمت کا کہنا ہے. توحید کا جو سورس ہے، نبی نے کہا مان لیا. صحابہ نے سوچا بھی تھا کہ یا رسول اللہ، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کو چاہتے ہیں. تو رسول نے کیا دیا؟ من رآنی فقد رآ. تم نے مجھے دیکھ لیا، رب کو تو نے دیکھ لیا، حق کو تو نے دیکھ لیا ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تم نے رسول کو مان لیا، رب کو تم نے مان لیا. دیکھا توحید کا بیس، توحید کا پوائنٹ، توحید کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لہذا گھریلو طور پر، معاشرتی طور پر، شہری طور پر، ملکی طور پر، عالمی طور پر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایک نبی کے لیے ایک ہو جاؤ، ایک نبی کے لیے ایک ہو جاؤ. اللہ اللہ کے نعرے تو عیسائی بھی لگا رہے ہیں، توجہ دیں، اللہ اللہ کے نعرے عیسائی بھی لگا رہے ہیں، گاڈ کا نعرہ سب لگا رہے ہیں. اللہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف محمد ہی پر ہے. تو اس اختلاف کو اگر اپنی یونٹی کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، محمد عربی کے حوالے سے ایک ہو جاؤ، اپنے نبی کے حوالے سے ایک ہو جاؤ. نبی کی عظمت کے خلاف نہ تم سنو نہ ہم سنے. اسی کا تو نام وحدت ہے، اسی کا نام اتحاد ہے. نہ تم باپ کے خلاف سنو نہ ہم باپ کے خلاف سنے، اسی کا تو نام اتحاد ہے. معاشرے میں کوئی نافرمان بیٹا ہوتا ہے، ماں باپ بیاہنا بند کر دیتے ہیں، نہیں وہ لڑکا نافرمان ہے، اس کو بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے سماجی سطح پر. کیوں؟ اس نے باپ کا انکار کیا، باپ کا اختلاف
खिलाफ है, बाप का मुखालिफ है, बाप का दुश्मन है, तो प्यारे बाप नबी के सदके में, दादा नबी के सदके में, सारी कायनात नबी के सदके में, लिहाजा नबी का कोई मुखालिफ हो हम रिजेक्ट करते हैं, और नबी का प्यारा हो, काला हो सीने से लगा लो, गोरा हो सीने से लगा लो, फकीर हो सीने से लगा लो, अमीर हो सीने से लगा लो, भाई भाई सबको सीने से लगा लो, एक नबी के सदके में एक हो जाओ, वो मालेगा बराबर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु